अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको मुझे ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में रखे। अहादीस नबविया का ये सिलसिला मेरी और आपकी निजात का ज़रिया बने और हर हदीस जो हम सुने और सुनाएं इसको हमारे लिए हुज्जत बना दे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला हम पहली हदीस का आगाज़ करेंगे हदीस की किताब में से। और टॉपिक क्या है? आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अरबी पढ़ने से इंसान की हदीस के साथ मोहब्बत बढ़ती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाने का भी एक ज़रिया कमली इज़हार है। तो मैं अरबी का हिस्सा पढ़ती हूँ, लेकिन जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं वो आप मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? अन अमीरिल मोमिनीन अबी हफ्सिन उमर अब्निल खत्ताबी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समेतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। यहाँ तक की जो हदीस है इसका तर्जुमा क्या है कि अमीरुल मोमिनीन अबू हफ्स क्यों है? हफ्सा के बाप उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। ऐसी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी से लफ्ज सुन के बोले उसको सिमाई हदीस कहते हैं, सुन के ये बात हुई, ठीक है? कौली हदीस भी कह सकते हैं कि ये नहीं, अल्लाह के नबी के ये कौल हैं। और वो क्या थे अब आप मेरे साथ दोहराएंगे। यहाँ से हदीस के अल्फाज है इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व इन्नमा लिकुल्लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अविम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलई। अब इसका तर्जुमा क्या है? बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर एक के लिए वही कुछ है जिसकी इसने नियत की। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हुई बस इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। शुरू से पढ़ देती हूँ, बीच में डिस्ट्रैक्शंस थी। बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर एक के लिए वही कुछ है जिसकी इसने नियत की। जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हुई बस इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हुई ताकि वो इसे पाले या किसी औरत के लिए हुई कि वो इससे निकाह कर ले तो इसकी हिजरत इसी के लिए है जिसके लिए इसने हिजरत की। तो क्या पता चला कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है। और इस हदीस को मुहद्दिसीन के दो इमामों अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा बिन बरज़ा बिन अल-बुखारी और अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल-हज्जाज बिन मुस्लिम अल-कुशैरी नीशापुरी ने अपनी अपनी सही रिवायत में किया है और ये दोनों बेहतरीन बुक्स हैं। मतलब कहने का ये है कि ऑथेंटिक रिवायत है, ये कोई ऐसी किताब बात नहीं हमने इस वक्त सीखी कि जो कच्ची पक्की हो। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे आमाल को हमारी नियतों से जोड़ दिया। इस वक्त भी इस वक्त ये आपके साथ बात करने में मेरी क्या नियत है, ये है असल जो मुझे मिलना है कल। अगर मेरी नियत दिखावे की है तो दिखावा, शोहरत की है तो शोहरत, और अगर मेरी नियत सवाब की है तो सवाब मिल जाएगा, बाकी नहीं। तो आप सब माशाल्लाह, आप जो भी लोग हिफ्स की नियतें कर रहे हैं या कोई भी अच्छी नियत की है तो आज फिर नियतों को चेक कर लें और अल्लाह करे कि हमारे अमाल ज़ाया ना हो जाएं।
الحمدللہ ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث آج ہمارے سامنے ہے، اور امام نووی نے جو ترتیب چوز کی ہے اس کتاب میں وہ بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی حدیث آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کس موضوع پہ تھی؟ نیت پہ تھی۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کا عمل۔ النیت العمل القلب۔ زبان سے اگر لفظ استعمال کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکشنز۔ ٹھیک ہے، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے یہ کورس جوائن کیا، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کو مل رہے ہیں، یاد رکھیے جس طرح نیک اچھے کاموں میں جس کو ہم ریلیجس تھنگس کہتے ہیں اس میں نیت ہے نا، مثلا نماز کی نیت، اسی طرح ہمارے گھریلو معاملات، ملنا ملانا، کھانا پکانا، اس کی بھی نیت ہوتی ہے۔ تو روز جو گھر میں چھوٹے بڑے کام کرتے ہیں اس میں نیت کیا کر لیا کرے کہ اللہ کی رضا ہے۔ صفائی تو ہر ایک کرتا ہے لیکن الطہور شطر الایمان، کھانا سبھی پکاتے ہیں لیکن یطعمون الطعام علی حبہ، تو پھر آپ کا کھانا پکانا بھی انشاءاللہ تعالی نیکی بنے گا۔ رشتہ داروں کو سبھی ملتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن وذوی القربہ، قرابت والوں کے یعنی صلہ رحمی کا کر لیں۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی دین اسلام کی بنیادوں سے ہے۔ کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان کا بیان۔ اصل میں یہ 3 سیڑھیاں ہیں۔ حدیث آپ میرے ساتھ دہرا لیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور ایک چھوٹا سا سائیڈ نوٹ لکھ لیں، اسی حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں بولتی ہوں میرے ساتھ دہرا لیں گے آپ بھی، بلکہ ایسا کریں گے کہ وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ملتے ہیں وہ دہرائیں گے، باقی شروع کے میں پڑھتی ہوں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضاً قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آپ دہرائیے، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے، قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرنی عن الایمان قال، اب یہاں سے پھر الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اب آگے پھر وہ جواب دیتے ہیں، قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب وہ جواب دیتے ہیں، قال فاخبرنی عن الساعۃ قال ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل قال فاخبرنی عن امارتها قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون فی البنیان
ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کا لباس نہایت صاف سفید اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، یعنی اس کے پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان سفر کرے، ایون آج کے دور کے اچھے کمفرٹیبل سفر ہے، پھر بھی سفر کی ایک انسان کے اوپر کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ دو زانو یعنی گھٹنوں کو ایسے موڑنا، اور اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے، جیسے نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، بالکل وہ کیفیت ہے۔ اور اس ایک حدیث پہ پوری بکس ہے، میں نے اس پہ پورا سیمینار کروایا ہوا ہے UK میں الحمدللہ، لیکچرز بھی ہیں، پورا اس میں دین اسلام کا خلاصہ ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے آداب ہے۔ آپ بھی کبھی اکیلے میں کیوں نہ بیٹھیں، اور خاص طور پہ اگر حفظ کر رہے ہیں یا آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، اگر آپ بالکل نماز کی کیفیت میں بیٹھیں، اور اسپیشل بیٹھنے کی بجائے اگر آپ اس سے یہ سیکھ لیں کہ جو ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوں وہیں اپنا سبق دہرا لیں، تو کیفیت وہی ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ اس سے اخذ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کیا، گھٹنے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے زانوؤں پر رکھ دیے۔ زانو کیا ہوتے ہیں؟ جی یہاں، یعنی ایسے جیسے بہت ہی ایک عاجزی اور محبت کا انداز ہے، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اب صحابی جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ عموماً شاگرد کا تو یہ کام نہیں ہوتا نا کہ سوال پوچھنے کے بعد جب استاد اس کو جواب دے تو وہ کہ استاد جی آپ نے صحیح کہا، وہ تو یہ کہے گا نا کہ آپ کی بات سچ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے کو پہلے سے علم تھا۔ اس شخص نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو یہ نہ کر سکے تو تیری عبادت اس طرح تو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تم نہیں دیکھ پا رہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو چلو پھر یہ تو ذہن میں رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا تو مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، مراد یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی اور اپنی ماں کو لونڈیوں کی طرح ٹریٹ کریں گی، ان سے اس طرح کا معاملہ کریں گی۔ اور ساتھ ہی آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا، کیا فرمایا اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، مفلس چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس ایک حدیث میں عمل کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم کی شان ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو دین آپ کو مجھے ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا تو وحی کے ذریعے، اور وحی کے میں فرشتہ ہی آتا تھا ہمیشہ، لیکن کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آ جاتے تھے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عاجزی تھی۔ پھر اس میں علم حاصل کرنے کے لیے آنے کے آداب ہیں۔ اب ہم کہیں جا رہے ہیں یا گھر سے سیکھ رہے ہیں، آن لائن کلاسز لیتے ہیں یا اپنے اون پہ ہیں، کورسپونڈنس کورس میں ہے، وٹ ایور، اپنے لیے عمل بنے۔ جب علم کے لیے بیٹھیں
پہلے شاور لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے طریقے سے کنگھی کریں، یعنی آپ کو فیل ہو کہ سم تھنگ از اسپیشل۔ ہم بالکل پسینے میں آئے ہوئے لپٹے لپٹائے اور بیٹھتے ہیں تو ایک تو ہمارا اخذ نہیں ہوتا اور فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہاں بھی علم کی کوئی بات ہوتی ہے وہاں فرشتے ہوتے ہیں، تو ہر ممکن طریقے پہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر بیٹھنے کا انداز، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں جو چیز ہے عاجزی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے سٹائل بدلنے چاہیے۔ اب اس طرح نہ آتے اور اللہ کے نبی کے دل میں ہی یہ باتیں ڈل جاتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ پریزنٹنگ سٹائل ہوتا ہے۔ استاد کو صرف بولنے کی بجائے کبھی کبھی پریکٹیکلی پریزنٹ کر کے دکھانا چاہیے، اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ترتیب دیکھیے کہ اسلام کی ترتیب ہے اس میں، تھوڑے سے زیادہ نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی بات جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ کیا ترتیب تھی؟ اسلام پہلی سیڑھی ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ بندہ سب سے پہلے مسلم ہوتا ہے، پھر مومن ہوگا اور اس کے بعد پھر محسن ہوگا۔ یہی ترتیب رکھیں۔ بعض لوگ پہلے سے محسن بننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے لیکن خانہ کعبہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کا شوق ہے لیکن اپنے گھر والوں کے اور اپنے جو کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ تو جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، اللہ اگلا موقع آسان کر دے گا۔ جیسے آپ یہاں کھڑے ہیں اور اوپر بہت اونچی اونچی 3 سیڑھیاں اور آپ تیسری سیڑھی کے اوپر جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہائے کیسے جاؤں، ہائے کیسے جاؤں، ہائے کیسے، پہلی پہ چڑھیے، پھر دوسری پہ آئیے، پھر تیسری پہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کرتے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑے عام کرے گا، اور چھوٹی نیکیوں کی قدر کیجیے، بڑی خود آ جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں بہت تفصیلات ہیں لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ اسلام دل کا عمل ہے۔ اسلام کا تعلق عقیدے سے ہے، شہادتین ہے اس میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس کو آپ پلرز آف اسلام کہتے ہیں، یہ سب کچھ تو اسلام سے ہے۔ اس کے بعد ایمان میں فرشتے، کتابیں، رسول، آخرت اور تقدیر آتی ہے، یعنی یہ اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے جس میں انسان اپنے فرائض اور بیسک چیزوں سے بڑھ کر اگلی چیز پہ آتا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور نوٹ کریں کہ تقدیر پر ایمان جو ہے ایمان کا حصہ ہے، یعنی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی تقدیر پہ خوش نہیں ہیں تو آپ کے ایمان کا ضعف، اگر آپ تقدیر کی برائی پہ آپ بدظن ہیں، بدگمان ہیں، تو یہ بھی ایمان کا ضعف ہے۔ اور پھر جو تقویٰ کی پیک ہے کہ اللہ کو تم ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ اعلیٰ درجے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں جو قیامت سے متعلق تھیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں، اولادیں بھی نافرمان ہو رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے جو باتیں کہلوائیں آج وہ سچ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پہ غور و فکر۔ حدیث نمبر 3 دیکھیں گے، اس کا ٹاپک ہے ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کہتے ہیں بنیادی چیز، جیسے پلر ہے نا، وہ چیزیں جن کو نکال دیں تو اسلام گر جاتا ہے۔ جیسے ٹیبل کو ذہن میں لے آئیں تو اس کی 4 ٹانگیں، یہ رکن ہے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر تھوڑی سی اس پہ بات سمجھیں گے۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر بن الخطابی، کون ہوں گے یہ بھلا ذرا سوچئے، عمر سے اوپر لیتے جائیے تو ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ کہ باپ بیٹے سب حدیث کو روایت کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5، کون سی؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری ومسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیسیکلی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ ایک کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں مختصر سی روایت ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن۔ آپ دیکھیے کسی بھی گھر میں سب سے بنیادی چیز بنیاد ہوتی ہے، جتنی عمارت اوپر لے جانی ہو اتنی بنیاد نیچے گہرائی میں کھودی جاتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں اگر یہ 5 چیزیں مضبوط ہو جائیں تو اس بندے کا اسلام بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھتے ہیں اس کو، آئیے ذرا سا۔ آپ دیکھیے کہ بلڈنگ کی مثال دی ہے تو پہلے اسی کو لے لیجئے۔ کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، اس سے پہلے ان کے عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ہیں، مثلاً کسی کو کہیں گے سگریٹ نہ پیو، شراب نہ پیو، سود نہ لو۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ان ساری چیزوں کو آپ ایک بلڈنگ سے تعبیر کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 2 جملے وہ پہلی اینٹ ہے اور دوسری اینٹ ہے جس پہ اسلام شروع ہوتا ہے۔ آپ سوچیں نا، جس دن بنیادیں کھودی جاتی ہیں تو پہلی اینٹ بڑے شوق سے رکھی جاتی ہے۔ اگر دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہی نہیں ہے، شروط لا الہ ہی نہیں پتا، کتنی ہے بائی دا وے آپ بھی سوچئے۔ میں نے تو جہاں بھی جا کر پوچھا مایوسی ہوئی، اور پھر اس پہ درس بھی ہوئے الحمدللہ۔ 9 بڑی بڑی شرائط ہیں، اس کی ادائیگی کے بغیر کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ اب ہم نے تو آج تک سنی نہیں، بس کلمہ پڑھتے ہیں۔ بس ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ دل میں اللہ کے وجود کا یقین، ہر بات میں اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، نظر ادھر ادھر بھٹکے ہی نہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے محمد رسول اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین آتا ہے تو پھر کیا ان کے بتائے ہوئے طریقے مشکل لگیں گے؟ پھر ان کی حدیثیں یاد کرنی مشکل لگیں گی؟ بالکل بھی نہیں لگیں گی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے جب پہلے دل میں اللہ کی بڑائی آتی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ خالق، نہ مالک، نہ رازق، نہ عزت دینے والا، نہ اولاد دینے والا، تو بس بندہ اللہ میں کھو جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سیدھا ہو گیا تو کیا پھر ان سچے جذبات کے اظہار کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ تو خود بخود دل جھکنے لگتا ہے پھر کہ کوئی وقت آئے اور میں اپنے محبوب کے آگے جھک جاؤں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد اللہ کے بندوں کے قریب ہوں؟ کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے نا پھر اس کے بندوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ جیسے بھائیوں سے پیار ہوتا ہے تو ان کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اب جب زکوٰۃ دی تو آپ لوگوں کے قریب ہو گئے، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ایک عالمگیر وحدت میں پرو دی جاؤں، تو آپ حج کریں گے۔ عاجزی، اتحاد، اللہ کے راستے کی صعوبتیں، مشکلات، تو پھر اس سارے کے لیے جمانے کے لیے روزے رکھیں گے۔ تو یہ ترتیب تھی اس حدیث میں بیان کردہ باتوں کی۔ ہم ترتیب کے بغیر جب دین لیتے ہیں نا تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ آپ اپنی اور اپنی اولادوں کی یہ چیزیں ٹھیک کر لیجئے، پورا دین سیدھا ہوگا۔ جیسے بنیاد سیدھی ہوگی نا تو پھر 1 نہیں 2 نہیں 10 منزلیں ڈال لیجئے، اور جس کی اینٹ ٹیڑھی ہے پہلی تو سریا تک وہ عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ آج اکثر لوگوں کی یہ بنیادیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، باقی کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبلیغ میں بھی یہ نقطہ سامنے رکھنا ہے اور تعلیم میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری بہترین طریقے سے رہنمائی کرے، اور جس طرح عمارت کی مثال لی اس طرح درخت کی بھی لے لیجئے۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ پہلے پتے لگانے کی امید رکھیں، پھر شاخیں اگیں اور آخر میں جا کر جڑیں لگے۔ سب سے پہلے بیج، پھر جڑیں، پھر کومپل وقت کے ساتھ تنے میں ڈھلے گی، پھر تنے کے اوپر شاخیں، برانچز، اور پھر پتے، اور پھر پھل۔ یہی ہے اسلام کی تبلیغ۔ اس حدیث میں جو باتیں یہ جڑیں ہیں، جتنی مضبوط ہوتی جائیں گی، اور پھر اوپر نماز اور روزہ، 2 چیزوں کو اگر دیکھیں، اور ساتھ ہی حج اور زکوٰۃ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ جو لفظ ہیں، یہ دونوں لفظ جڑیں ہیں کسی بھی دین کے پودے کی، اور نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ یہ تنا ہے۔ یہ 2 بن گئی تو پھر آگے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ آج کی حدیث اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ کتاب سے پیج دیکھیں، جو بک آپ کے پاس ہے تو اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے
اس کے صفحہ نمبر 20 پر صفحہ نمبر 19 پر یہ حدیث ہے۔ آئیے پہلے عربی ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس میں سے عمل کی باتیں لیں گے۔ اور حقیقت ہے کہ یہ حدیث ہمارے دین میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری والمسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وہ صادق مصدوق ہیں، یعنی خود بھی سچ بولتے ہیں اور ان کے سچ کی گواہی بھی دی گئی۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی مانند ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن گوشت کی بوٹی کے مانند رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس شخص کے رزق لکھنے کا اور اس کی موت کا وقت اور اس کے عمل کا اور اس بات کا کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کا کوئی شریک نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور عربی زبان میں ہاتھ سے مراد انگلیوں سے لے کر کوہنی تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کے سے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، چنانچہ وہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے تو وہ اہل جنت کے سے اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی خوبصورت روایت ہے، میرے آپ کے لیے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے اور سچا کرنے والے بھی تھے۔ آپ کو سب سے پہلا ٹائٹل جو ملا وہ صادق اور امین کا تھا۔ آج اگر امت بھی وہی کام کرنا چاہتی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تو ہمیں بھی سب سے پہلے لوگوں سے یہی ٹائٹل لینا ہے، تو ہمیں بھی سچے ہونے کی ضرورت ہے اور سچائی کے گواہ بننے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس تلمیذ بن کر نہیں بیٹھے، لیکن وہ باتیں جو آج کی ایمبریولوجی کے ذریعے سے آپ کو مجھے معلوم ہوئیں، 1 صدی سے بھی کم وقت گزرا ہوگا جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں، لیکن ایک ایسے شخص سے یہ باتیں سننا کہ جو کبھی کسی میڈیکل کالج یا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوگا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے اور الہامی باتیں تھیں۔ آپ کی زبان سے وہ ہستی یہ باتیں لوگوں تک پہنچا رہی تھی جس نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اگلی بات جو اس سے پتہ چلتی ہے انسان کی زندگی کے مختلف مراحل، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے،
کہاں رہے 40 دن، کس شکل میں رہے، پھر کہاں سے کہاں، نطفے سے علقہ اور علقہ سے بوٹی اور پھر ہڈیاں، اور اب اس دنیا میں آئے ہمیں 30-40 سال گزر گئے، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے زیادہ گزرے۔ کیا حقیقت میں آپ کو مجھے اپنی زندگی کے ان بدلتے ہوئے لمحوں کا احساس بھی ہوا؟ کس خاموشی سے اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہمارے جسم میں آ رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ باہر چہرے پہ رنگ بدل جاتا ہے، وقت کے ساتھ رنگ ماند پڑنے لگتا ہے، اسی طرح اندر سے جسم کے مختلف اعضاء بھی گھسنے لگتے ہیں۔ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے آپ کے میرے ساتھ؟ تو تبدیلیوں کو قبول کیجئے، یہ بھی ایک سبق ہے۔ ہم کبھی بھی ایک جگہ رہیں گے تو ہم سٹل ہو جائیں گے، حرکت میں برکت ہے۔ پھر اگلی چیز پتہ چلتی ہے فرشتے کا وجود۔ ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے، ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک انجیکشن بھی لگے، ایک سوئی بھی لگے تو چیخ نکلتی ہے، لیکن اتنی رقیق ہستی فرشتہ پیٹ میں آ کر کیا کیا لکھ کے چلا جائے اور ماں کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو اس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت ایک ماں میں دیتا ہے۔ پھر 4 باتوں کا حکم فرشتے کو دیا جاتا ہے، اس پہ بھی ذرا سی بات کیجئے اور اپنے آپ کو چند سوالوں کی صورت میں ان باتوں کا یقین دلائیے۔ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا رزق لکھا جا چکا ہے؟ کوئی میرا رزق چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو میں اس کو لے نہیں سکتی، تو پھر میں رزق کے معاملے میں کیوں پریشان ہوں؟ جو فیصلہ ماں کے پیٹ سے ہو گیا، آج اکثریت اسی غم کا شکار دکھتی ہے، اور نمازیں بھی قضا ہیں اور عبادت کا خشوع ختم ہے، تو اکثر وجہ یا رزق کمانا ہے یا رزق کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رزق سے بے نیاز کر دے، اور ہمارا الرزاق ہمارے رزق کا بہترین انتظام کرتا ہے، اس بات کا یقین دلا دے۔ دوسری چیز ہے موت کا وقت۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے پیدائش کا وقت نہیں لکھایا، موت کا وقت لکھا دیا، یہ بھی نوٹ کریں۔ یہ نہیں کہا کہ بچہ کب ڈیلیور ہوگا، اس کی برتھ ڈے کیا ہوگی، صبح ہوگی شام ہوگی، نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ماؤں کی طرف نظریں لگ جاتی ہیں جو ڈیلیور کرنے کے قریب ہوتی ہیں، کسی کو نہیں پتا اور کب اللہ کا حکم آتا ہے اور کتنی دیر وہ دردوں میں رہ کر بچے کو جنتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اگلی چیز ہے کہ اس کے عمل کا اور اس بات کا کہ وہ بدبخت ہے یا خوش نصیب، یہ ہے اصل میں ہمارا موضوع۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ میں دنیا میں آنے کے بعد کیا عمل کریں گے، اور خوش بخت ہیں تو جنت اور بدبخت ہیں تو جہنم ہمارا نصیب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی یہ بات جو قسم کھا کر آپ نے کہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے، اس انداز میں جس انداز میں اللہ کے نبی نے کی۔ پھر اگلی بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک شخص جنت کے اعمال کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کسی کے بارے میں 100% جنتی کہنا، اس کو خیال کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، امید اور دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح پھر جہنم کے قریب پہنچ کر بھی ایک شخص جنت والے اعمال کرتا ہے تو کبھی کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، اور کسی کو جہنمی کہنے کا حق آپ کا میرا حق نہیں ہے، یہ حق سے بڑی ہوئی بات ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر ایک لمحے میں بدل جاتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ۔ آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، اگر تو نے ہمیں شقی لکھا ہے، بدبخت لکھا ہے، تو اس کو سعید اور خوش بخت کر دے، اور اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج ہمارے اندر جو بھی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو ہمارے اندر سے جلد از جلد ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریزلٹس اہم ہوتے ہیں، کوششیں آپ کی میری، نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کا میرا کام بیج ڈالنا، اس کو پھلنا پھولنا، اس کے اندر سے پودا نکالنا مالک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے آج ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، بدعات اور غیر معروف اعمال کا باطل ہونا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز جو اپنی جگہ پہ آ رہی ہے وہ واقعی
دین کے ناطے سے اس کی اہمیت کی بنیاد پہ ہے۔ پیج نمبر 21 ہے۔ پہلے عربک ٹیکسٹ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور یہ بہت اہم ایشو ہے، اس لیے اس کو خاص توجہ کے ساتھ سننا اور سنانا ہے۔ عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم، وفی روایت لمسلم، یعنی جو اگلے الفاظ ہیں یہ الگ سے مسلم میں ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر، مراد ہے دین اسلام، جس نے ہمارے اس امر میں کوئی نئی بات نکال لی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہوگی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود یعنی رد کیا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس پہ غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، بدعت اور غیر معروف اعمال۔ بدعت کیا ہے؟ با دال عین، بدعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام البدی بھی اسی سے ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا۔ بدعت ہر وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ سے کسی چیز کے ثابت نہ ہونے کے باوجود ثواب سمجھ کر کرے۔ اور غیر معروف اعمال کیسے؟ یعنی جو صحابہ میں معروف نہیں تھے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، اور معروف کا لفظ عرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین آپ کو مجھے دیا اس سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں نیت ثواب کی ہوگی، بہت اچھی نیت ہوگی، کچھ اور کرنے کا خیال آئے گا، کسی اور کو نقصان بھی اس سے نہیں ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ پہ، لیکن چلیے ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، یہ سوچ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ اس کو عربی زبان میں محدث کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں نا من احدث، حدث کہتے ہیں نئی چیز کو۔ آپ اور میں جو بات کہتے ہیں نا حدیث، تو حدیث بھی نئی بات ہوتی کیونکہ اس سے پہلے وہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو محدث یا بدعت دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ اب اس بات کو سنتے وقت حضرت عائشہ کے ناطے سے جو ہم تک پہنچی، اور یہاں آپ دیکھیے کہ آپ کی کنیت ہے ام عبداللہ، آپ کا تو کوئی بچہ نہیں تھا، تو اصل میں اپنے بھانجے کی طرف نسبت کر کے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی انہوں نے۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے سے پہلے 2-3 لاجکس لے لیتے ہیں۔ آپ کس ملک میں ہیں اس وقت؟ سوچئے، کیا اس ملک کی کوئی کرنسی ہے؟ بالکل ہے، پاکستان کی کرنسی بھی ہے اور امریکہ کی بھی ہے اور کینیڈا کی بھی ہے، اور ہر ملک کی کرنسی ہوتی ہے۔ یہ نوٹ کس نے جاری کیا؟ حکومت وقت نے۔ کون سا نوٹ سرخ ہو، کون سا سبز ہو، کون سا بڑا ہو، کون سا چھوٹا ہو، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، مکمل طور پہ حکومت جو ایک باضابطہ طریقے سے اس کے لیے ادارہ بناتی ہے، ان سب کے مشورے سے یہ نوٹ جاری ہو گئے۔ آپ بالکل اسی نوٹ کو اسے اچھے کاغذ پہ بلکہ پلاسٹک پہ پرنٹ کروا لیں، کیا وہ نوٹ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، پھٹا ہوا نوٹ ہو، اصلی ہو، چل جائے گا، اجلا چمکتا دمکتا پلاسٹک کوٹڈ نوٹ نہیں چلے گا۔ وجہ نمبر 1 کاغذ وہ نہیں ہے، دوسری بات ہے جو اوپر مہر ہے، سٹیمپ، وہ نہیں ہے، سگنیچرز نہیں ہے، کاپی کریں گے، فوٹو کاپی کریں گے تو سیم نمبر کا ایک ڈپلیکیٹ نوٹ آ گیا۔ بس یہی ہے دین۔ اللہ اور رسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین اپنے نبی کے ذریعے آپ کو مجھے دیا وہ سٹیمپڈ ہے، سیلڈ ہے، اس پہ بھی مہر ہے، قال اللہ کی یا قال رسول کی۔ تو بات بڑی آسان ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کا کوئی ڈاکیومنٹ اوریجنل کون سا ہے اور کاپیڈ کون سا ہے اور اس کی ڈمی کاپی کون سی ہے، اصلی ڈیزائن کون سا ہے اور ریپلیکا کون سا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ نکالوں سے ہوشیار رہیے، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے، تو دین میں بھی یہی بات ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حرج کیا ہے؟
کیا کسی کا دل ٹوٹا؟ کیا وہ اچھا ہی کام کیا نا؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر لفظ لے لیجئے کیا حرج ہے، قرآن پاک میں اس کی مثالیں موجود ہے. آپ چاہیں اس موضوع پہ مزید سننا تو سورۃ الانعام کی تفسیر سنیے. مشرکین مکہ نے کھانے پینے حلال حرام کے معاملے میں بہت ساری نئی باتیں جاری کی ہوئی تھیں. یہ گوشت وہ نہ کھائے، یہ بکری کا بچہ ہے تو یہ فلاں کھا لے، اس کو عورتیں نہ کھائیں، اس کو مرد نہ کھائیں، اگر بچہ زندہ ہے تو مرد کھائیں، مردہ ہے تو عورتیں کھائیں. اب آپ ان ساری چیزوں پہ قرآن پاک میں اتنی تفصیل دیکھتے ہیں. حالانکہ سوچا جائے تو حرج کیا ہے؟ کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹا. تو حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. اور یاد رکھیے کہ دین کے بہت بڑے محافظ صحابہ کرام تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے 19 سے 20 بھی کرنی چاہی نا تو صحابہ کرام بہت زیادہ اس پہ غصے میں آتے تھے. یہاں بس آپ کو ایک ریفرنس دے کے آگے چلنا چاہوں گی، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ اتباع سنت کے مسائل بک نمبر 2 ہے تفہیم و سنہ سیریز کی، اس کو کھول لیجئے اور اس کے بالکل اینڈ پہ ایک پورا چیپٹر ہے اسی موضوع سے. اس کی احادیث پڑھ لیں، سن لیں، ریکارڈنگز بھی موجود ہیں تو بہت بات سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پرانی چیزوں یعنی سنت کی چیزوں کو ماننے والا بنائے. اب دیکھیے لفظ سنت میں سننا ہے، سین نون نون، اور سننا یا سنو پرانے ہونے کو کہتے ہیں. فلم یا تسنہ، کھانا پرانا نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں. تو سنت پرانی چیز ہے، محدث نئی چیز ہے. تو دنیا کی چیزوں میں جتنا آگے جائیں گے نا، لیٹسٹ چیز وہ اچھی ہوگی. ماڈلز 2018، 2019، 2020، دین میں جتنا پیچھے جائیں گے نا اتنا اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیسکس کے ساتھ جوڑ دے. احادیث نبوی کے سلسلے میں آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور اہم بھی ہے. کتاب کے اعتبار سے صفحہ نمبر 22 ہے، 22. ٹاپک ہے حلال اور حرام واضح ہے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے. عن ابی عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما الا ان حمى اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. رواہ البخاری و مسلم. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. بس جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو اپنے ریوڑ کو چراگاہ کی باڑ کے ساتھ ساتھ چراتا ہے. قریب ہے کہ ریوڑ اس میں داخل ہو کر چرنے لگے. خبردار، بے شک ہر بادشاہ کی ایک حفاظتی حد ہوتی ہے. خبردار، اللہ کی حد اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں. خبردار، یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے،
اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ تو بہت ہی اہم حدیث ہے، اپنے نام سے ہی واضح ہے۔ پہلی بات ہے کہ لفظ حلال اور حرام کیا ہے۔ حلال کا لفظ حل یحل سے ہے، اترنے کو کہتے ہیں، الاؤڈ کے معنوں میں یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے، جس کھانے کے کھانے، جس بات کے کہنے، جس کے سننے سے نہیں منع کیا، اجازت دے دی، خاموشی ہے یا قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی نص ہے، وہ حلال ہے۔ یعنی اصل کے اعتبار سے چیزیں حلال ہیں جب تک کہ اس پہ کوئی دلیل نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کے بارے میں لفظ حرام نہیں آیا تو بس وہ بائی ڈیفالٹ حلال ہے۔ حرام کیا ہے؟ حریم یحرم، حرامیم، حرمت، محرم، بیت الحرام، وہی لفظ ہے، جدھر جانے سے روک دیا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے کہ حلال اور حرام کا حق اللہ کا ہے۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، سورۃ تحریم کی پہلی ہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی بھی اپنی مرضی سے کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا میرا کیا کام ہے؟ مان جائیں۔ اوقات کیا ہے آپ کی میری؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ غلام آقا کی بات پہ اعتراض نہیں کرتا بلکہ اس کو مان جاتا ہے۔ وہ تو دونوں انسان ہوتے ہیں، یہاں تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ آپ کا میرا کام ماننا ہے، بحث کرنا، وجہ پوچھنا، ایفس اینڈ بٹس، پروز اینڈ کونس، اگر نہ تو وا تو، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ایک بہت ایزیلی سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور ایک درخت کے پھل سے روک دیا۔ آدم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا تھا کہ کیوں، آپ کو مجھے بھی سوال نہیں کرنا۔ دوسری چیز ہے بالکل حرام، کلیئرلی عقل بھی حرام کہتی ہے، فطرت بھی اس کو پسند نہیں کرتی، اور اللہ کا تو حکم ہے، اس پہ بھی بحث نہیں کرنی۔ ایک چیز ہوتی ہے درمیان میں، شبہ ہے، مکروہات ہے، یا یہ یا وہ، پتہ نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، اللہ کہتا ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس حدیث کا اصل میں اس حدیث کا اصل ٹاپک حلال اور حرام نہیں ہے بلکہ مشتبہات ہے۔ شبہ جو پڑ گیا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے کھانے میں گندگی گری تھی اور کسی نے نکال دی، مت کھائیے، کون کہتا ہے اس کو کھائیں، اور بہت ہے کھانے کو، ٹھیک ہے۔ جس بات میں، جس رشتے میں، جس کام میں شبہ پڑ جائے اس کو چھوڑ دیجئے، تو انشاءاللہ اس سے پھر آپ حرام سے بچیں گے۔ آپ دیکھیے گاڑی چلاتے وقت بالکل کنارے پہ کوئی روڈ کے چلائے تو کھائی میں گرنے کا ڈر ہے نا۔ دریا کے کنارے پہ بالکل قریب پہنچ جائے بچہ تو ماں کا دل جاتا ہے نا، بس وہی چیز ہے ادھر بھی، کناروں سے بچنا چاہیے۔ ہمارا دین کہتے ادخلوا فی السلم کافہ، اور پورے جاؤ گے تو مڈل میں جاؤ گے تو سکیورڈ ہوگے، کناروں پہ جانے والے کو تو سورۃ الحج میں بہت خطرے پہ کہا، من یعبد اللہ علی حرف، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شبہ سے بھی بچا لے۔ دنیاوی زندگی میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، تو کیوں پھر ہم اللہ کے دین کے ساتھ ایسا معاملہ کریں؟ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں حرام کو حرام سمجھتی ہوں، حلال کو حلال سمجھتی ہوں؟ کیا شبہ کا فائدہ لے کر میں اس چیز میں کود تو نہیں پڑتی؟ اور اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی ایک دعا بھی اکثر پڑھا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نفس قابو میں ہوتا ہے نا، خواہشات کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو پھر حرام کو حرام سمجھنا بہت آسان ہے۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے مشتبہات میں جانے کی اور آہستہ آہستہ پھر حرام میں جانے کی؟ وہ خواہش نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نفس ہی ہے جو خواہشات میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس نفس پہ پاؤں رکھ کر دوسرا پاؤں جنت میں لے جانے والا بنائے۔ احادیث نبویہ کا جو سلسلہ ہے آج اس میں ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کا تعلق خیر خواہی کے نام پہ ہے۔
بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ دین بہت زیادہ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن جو ٹاپک ہے آج ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر آپ کتاب سے دیکھ رہے ہوں تو کتاب کے صفحہ نمبر 23 کے مڈل میں یہ حدیث ہے۔ آئیے پہلے عربک ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ان ابی رقیۃ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہاں سے اب آپ کے الفاظ مبارک ہیں۔ الدین نصیحہ، الدین نصیحہ، قلنا لمن، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہا گیا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور عام مسلمانوں کی اور ان کے ائمہ کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے اور یہ طویل حدیث ہے جس کا آخری کا حصہ یہاں نقل ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ ایک حدیث بہت ہی پیارے انداز سے، بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں دین کی روح سمجھاتی ہے۔ دین کی روح خیر خواہی ہے۔ تو دیندار کون ہے؟ جو خیر خواہ ہو۔ خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جس کو انگلش میں آپ سنسیئر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ناصح کہیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے کلچر میں لفظ ناصح بڑا بدنام ہے، خاص طور پہ اردو شاعری میں۔ لوگوں کو نصیحت اچھی نہیں لگتی، نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے، لیکن اصل میں آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ناصح خیر خواہ ہوتا ہے، ویل وشر۔ ماں باپ اگر نصیحت کرتے ہیں تو وہ خیر خواہ ہیں، استاد اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ خیر خواہ ہیں، اور اسی طرح سے۔ اب آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دیندار خیر خواہ ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے خیر خواہ؟ سوال جو صحابہ نے بھی کیا تو سب سے پہلے اللہ کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ تو انسانی جذبے لگتے ہیں، میں آپ کی خیر خواہ، آپ میری خیر خواہ، آپ میرے بارے میں برا نہ سوچیں، میں آپ کے بارے میں نہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہ ہونا کیا ہے کہ اللہ کے دین سے راضی رہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پہ راضی رہیے کہ اے مالک جو تو نے مجھے دیا وہ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا معاملہ کیا ہو؟ رضیت باللہ ربن، تقدیر پہ راضی رہیے کہ اللہ آپ نے جو بھی میری تقدیر میں، میری قسمت میں لکھا، میں اس پہ مطمئن بھی ہوں اور خوش بھی ہوں۔ پھر تیسری بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ راضی ہو، نماز روزے کا مذاق نہ اڑائے، پھر اسلامی شریعت کے جو لاز ہیں ان کو فلفل کرے، عورت اور مرد کی جو حدیں ہیں اس کو نہ پامال کرے۔ پھر اسی طرح والی کتاب ہی، کتاب سے خیر خواہی کیا ہے؟ دیکھیے کتاب سے مراد تو قرآن پاک ہی ہے، لیکن قرآن پاک کے ساتھ آپ خیر خواہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کتاب کا حق دیں، آپ اپنی زندگی کو لگائیں، کم از کم اسے ایک بار تو سمجھیے۔ صرف اس کو پڑھنا اور اس کی برکت کو لینا اور وظائف لینا یہ ایک سائیڈ ایشو ہے، لیکن کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ آپ اس کو اس کا ڈیو حق دیں۔ دنیا کی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی کتاب کے بارے میں یہ وعدہ ہوا کہ ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، لیکن آپ دیکھیے کتابوں کی کتابیں پڑھ گئے آپر میں۔ خبریں سنتے ہیں، کبھی خبریں سننے والوں نے آپ کو 10 روپے بھی بھیجے کہ آپ نے ہماری خبریں سنی تو ہم آپ کو 10 روپے دیتے ہیں۔ اللہ کی اس کتاب کے تو پڑھنے پہ، سننے پہ، پڑھانے پہ اجر ہی اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اس کتاب کی نشر و اشاعت کی جائے، اس کے لیے سنجیدہ ہو، اور ایک جملہ بول دوں کہ اس کتاب کے لیے زندگی لگا دیں۔ اس کتاب کے پیغام کو عام کرنا یہ انبیاء کرام کا مشن تھا، آپ نے، میں نے اسی کو اپنانا ہے۔ پھر رسول کے ساتھ خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ سنتیں اپنائیے۔ آپ کا لائف سٹائل، آپ کی زندگی کی وہ ساری کوششیں جو آپ نے اس دین کو پھیلانے میں کی، آپ کا ذاتی کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے لیے، میرے لیے رسول کی ذات ایک سانچے کی صورت میں ہے، آپ اور میں اس میں ڈھلتے جائیں گے تو ہمارا اخلاق بھی بہترین ہوگا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ائمۃ المسلمین کون ہوتے ہیں؟ حکمران، لیڈرز، دینی بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی، اور اس کے علاوہ
دوسرے بھی. پہلا جو لفظ ہے نا ائمۃ المسلمین، تو عام مسلمان ہے، عام کمیونٹی، پبلک. روڈز پہ جاتے ہوئے گند نہ مچائیے، اسپٹ نہ کیجیے، کسی کی چیز کو برباد نہ کیجیے. بس میں بیٹھے تو اس کی سیٹ خراب کر دی، کسی کے گھر گئے تو ان کے پردے چھیڑ دیے. یعنی عام مسلمانوں سے آپ بہت زیادہ خیر خواہ رہیں. اور آخر میں عامتہم، عام ائمہ کرام. اس میں مذہبی رہنما بھی ہیں، سیاسی لیڈرز بھی ہیں، بڑے لوگ ان لیڈز قسم کے. آپ اس ایک حدیث پہ صرف غور کر کے دیکھیں، آپ کو دین کا مزاج سمجھ آ جائے گا. یہ ہے دین اسلام کا حسن. صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں خیر خواہ ہوں؟ کیا جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں دوسروں کے لیے بھی کرتی ہوں؟ جب مجھے کسی اچھی بات کا پتہ چل جاتا ہے تو کیا میں دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتی ہوں؟ جب مجھے کسی چیز کی برائی پتہ چلتی ہے تو کیا میں دوسروں کو بھی اس سے روکتی ہوں؟ اور اسی طرح اوپر سے نیچے اپنے تعلقات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے لے کر حکمرانوں تک میرا معاملہ کیسا ہے؟ آپ کسی کے لیے بھی خیر خواہ ہوں گے نا، اس کو فرق پڑے نہ پڑے، وہ آپ کو اس سے کچھ ریٹرن میں دے نہ دے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی خیر خواہ بنائے ایک دوسرے کا. سب سے بڑی خیر خواہی آج کسی کی کیا ہے کہ اس کو آگ سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے، اور اس کے لیے علم اور عمل کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.